अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। हम बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था अपने ईमान, तवक्कुल और फिर अल्लाह की मदद कैसे आती है। हॉस्पिटल में जो रायवन रोड पे हमारा हॉस्पिटल है, स्कीना फैल हॉस्पिटल, उसका रकबा जो था है वो 3.5 एकड़ के करीब है, 27 कनाल कुछ है। अच्छा, उसमें से एक पोर्शन में तो हमने अस्पताल बनाया, एक पोर्शन में एक बिल्डिंग बनाई किराए पे देने के लिए ताकि हमें अस्पताल के लिए कुछ फंड मिलते रहें, और बाकी कोई ज़री जगह थी जो कि हम काश्त करवाते थे। अच्छा, ये जो जगह है, ये हमारा जो बनाने का आइडिया था कि लाहौर से दूर लोगों को मकामी तौर पे सेहत की सहूलतें मिलें ताकि वो लाहौर के अस्पतालों पे रश ना करें जहाँ पहले ही बेड थोड़े। अच्छा, अब ये एलडीए की हदूद से बाहर था, ठीक, ये जो मेरा प्रेमिसेस है ये एलडीए से बाहर था। ये रायवंड की मकामी लोकल, पता नहीं क्या कहते हैं, लोकल बॉडी या बल्दिया के अंडर था। अच्छा, जो जरी ज़मीन होती थी, जो हमारी काश्त होती थी थोड़ी सी, उस पर हम मालिया देते थे। वो पटवारी आता था, मुझसे मालिया ले जाता था, आबियाना मालिया जो भी होता था, टैक्स थोड़ा सा होता था, दे देते थे। अस्पताल वक्फ था, उसकी बिल्डिंग वक्फ थी, यानी वक्फ किया हुआ था मैंने, तो वो वैसे भी फ्री था, उस पर कुछ नहीं था। तो जो साथ प्रेमिसेस था उस पर थोड़ा सा वो बल्दिया का टैक्स होता था, वो भी हम दे देते थे। ये टैक्सेशन की सूरत हाल थी हमारे प्रेमिसेस की। अच्छा, 5, 6, 7 साल बाद वो एक्साइज इंस्पेक्टर आया, 3, 4 साल बाद, मकामी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जी वालेकुम सलाम। और सर जी कुछ टैक्स है ताड़ा बनता। मैंने कहा अच्छा, कौन सा टैक्स? कहता जी एक्साइज टैक्स। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है, मैं तो ये देखो मालिया बयाना बल्दिया का ही दे दूँ रहा हूँ। तो नहीं सारे अलहदा होंगे। मैं कहा मेरा अस्पताल तो वक्फ है, फ्री है। नहीं जी ये अलहदा होंगे। अच्छा, वो इस तरह इंसिस्ट करके, मैं कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता, तो मैं मशवरा कर लेता हूँ। तो हमारा जो ट्रस्ट था, उसके जो हमारे दोस्त थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस देखते थे, मैंने उनसे बात की, और टैक्स की मैंने कॉपी रख ली। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आपका कौन सा टैक्स लगता है, आपका तो वक्फ है, फ्री अस्पताल। मैंने कहा पता नहीं ये दे गया है। वो इंस्पेक्टर कहता नहीं जस्ट इग्नोर इट। खैर साल बाद फिर मेरा, जब मैं गया हुआ था तो फिर वो आ गया सारी आपका टैक्स बनता है। अब वो 1 लाख के करीब का ले आए। मैं बड़ा परेशान। कहता जी देखें, अगर आपको कोई इशू है तो आप ऐसा करें कि डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिस है लाहौर में, आप वहाँ उनसे मिल लें, तो अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ये बात ठीक है। तो शेख तहसीन साहब डायरेक्टर थे, लाहौर में बैठते थे, अंतहाई मकरू करप्ट आदमी। खैर मैंने वो अपने अकाउंटेंट को पकड़ा, वो अपने शाह साहब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको पकड़ा, 1-2 और अमले के लोगों को पकड़ा। हम सारी डॉक्यूमेंटेशन के जो मैंने वक्फ किया हुआ था, पटवारी के ने जो चढ़ाया हुआ था वक्फ पे, जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके, अस्पताल के वक्फ करने के और दूसरी चीज़ों के और रजिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर, पूरे हम दत्था लेके ना हम उनके पास चले गए। तो वो शेख तहसीन साहब ने स्टडी करके कहा, कहते हैं हाँ जी आपको तो सारा एक्साइज टैक्स लगता ही नहीं है, आप तो प्रेमिसेस सबसे बाहर है। मैं कहा जी आपका जो इंस्पेक्टर है हमें तंग करता है। कहता नहीं फिक्र ना करे, मैं उसको कह दूंगा। मैं खुश वापस आ गए। फिर जब मैं गया साल बाद अस्पताल में बैठा तो फिर बंदा आ गया। अब उसने 3 लाख का टैक्स जो है मुझे थमा दिया। मैंने कहा यार हम शेख तहसीन आपके जो डायरेक्टर हैं उनसे मिल के आए हैं, हम सारा कुछ दिया है, हमने पेपर दे के आए हैं, उनके पास सारा सेट है कॉपियों का। और कहता जी वो तो ठीक है, वो तो आपका केस चलता रहेगा, लेकिन टैक्स तो आपका बन रहा है ना, वो तो जब फैसला होगा ना तो उस वक्त है, अभी तो टैक्स जमा करें। अब 3 लाख हो गया। अच्छा, अब मुझे परेशानी शुरू हो गई, ये चल क्या रहा है। अच्छा,
وہ مجھے جو تھے ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا کیس وہاں پہ ہے، نو پرابلم، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتا دیں گے انسپیکٹر کو، تو کوئی فکر نہ کریں، آپ پرواہ نہ کریں، یہ ہوتا ہی ہے، یہ روٹین میں کام چلتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو دوستو ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ وہ ہر سال میرے پاس آئے، کیونکہ میں نے ہر سال بعد استاد جانا ہوتا تھا، آپریشن کرنے ہوتے تھے، مریض دیکھنے ہوتے تھے، تو اس کا 13 لاکھ ٹیکس بنا دیا اس نے۔ اب میں وہ شیخ تحسین سے جا کے بات کرتا تھا تو وہ مجھے ٹرخا دیتا تھا کہ نہیں جی ہو جائے گا، کوئی فکر والی بات ہی نہیں ہے جناب، ایسی کہڑی گل ہے، یہ ٹائم لگتا ہوتا ہے ٹائم۔ میں کہ جی کتنا ٹائم لگتا، وہ مینوں لکھاں روپے دے جا رہے ہیں میرے فری ہسپتال کے اتنے، کوئی طریقہ ہے؟ نہیں میں جلدی کرنا جی، میں جلدی کرنا۔ میں انہوں منع تو کیا جی، ایویں بلا کے ادھر ادھر کو بھائی، اس کو ریونڈ والے ایکسائز انسپیکٹر کو منع نہیں کیا اور سر جی کر دیا، یہ وہ سب ڈرامہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہترین ڈرامہ چل رہا ہے۔ اچھا اب مجھے پریشانی شروع ہو گئی۔ اچھا مین وائل جب وہ 13 لاکھ کا میرا ٹیکس لے کے آیا اس وقت، انہی دنوں میں اس کے باپ کا میں نے فری آپریشن کیا اس ایکسائز انسپیکٹر کا، کیونکہ مجھے وہ میرے ملازم نے بتایا کہ سر یہ جو بابا جی نا، یہ جو انسپیکٹر نہیں آتا سر ایکسائز انسپیکٹر، یہ وہ باپ جی، میں اس کا فری آپریشن کر رہا ہوں، مطلب میں نے کرنا ہوتا تھا۔ تو اب پریشانی شروع ہوئی، میں نے اللہ سے مدد مانگی، میں کہا یا اللہ رب کعبہ مدد، تجھے پتہ ہے میں سچا ہوں، مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اچھا اب ایکسائز ٹیکسیشن کے بارے میں مجھے میرے چارٹرڈ اکاؤنٹ دوست نے بتایا، کہتے ہیں ایک مثال مجھے دی، کہتے ہیں جی یہ بناتے ہیں اس طرح، پھر جب آپ ان کو رشوت پیش کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایک دم نیچے لے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا وہ امریکن ایک فرم میں تھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انہوں نے بتایا کہ ہماری فرم کو انہوں نے پچھلے سال 40 لاکھ کا ٹیکس ڈال دیا ایکسائز والوں نے۔ تو کہتا ہے ہم نے جا کے بات کی تو وہ 4 لاکھ کے اوپر ڈیل ہو گئی، یعنی 40 لاکھ کا ٹیکس صرف 4 لاکھ دے کے تو معاملہ ختم۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا بتا رہا ہوں، کہ کرپشن، رشوت، حرام زدگی پاکستان میں ہر محکمے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا شاہ صاحب میں نے رشوت تو نہیں دینی، وہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو دی ہے الحمدللہ، نہ میں نے دینی ہے، تو آپ یہ بھول جائیں، میں لڑوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ میری مدد کرے گا۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اچھا اب ہوا کیا؟ ہوا یہ دوستو، میں ایک دن بیٹھا مریض دیکھ رہا تھا، رش لگا ہوا تھا، تو ایک گاڑی رکی، جس طرح پولیس والوں کی، اس کو ڈالا پاکستان میں بولتے ہیں، کیبن ٹائپ نا، یہاں امریکہ میں ہم ٹرک بولتے ہیں، خیر اس میں سے پولیس کی وردیوں میں کچھ لوگ اترے، اور وہ ایکسائز انسپیکٹر بھی پولیس کی وردی میں تھا، پسٹل لگا ہوا تھا۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کوئی وردی ہوتی ہے پولیس والوں کی طرح نا۔ تو وہ اترا، اس کے ساتھ دوسرے پولیس والے اترے، انہوں نے گنے پکڑی ہوئی ہیں، میں ڈر گیا، پریشان۔ اچھا وہ میرے مریض کئی جو تھے نا، وہ اثر و رسوخ والے کھڑے تھے، تو وہی ایکسائز انسپیکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چلو گڈی بیٹھو۔ اچھا اس کے ساتھ ایک انتہائی بدتمیز آدمی، میں کاش اس کو کسی طرح اس کی بدماشی کا جواب دے سکتا، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، تو وہ 2 بندے اندر آئے ہاسپٹل کے، تو مجھے کہتا ہے ایکسائز انسپیکٹر ڈاکٹر صاحب چلو تہاڈی پیشی ہے۔ میں کہا کی مطلب؟ کہتا جی تسی وہ شیخ تحسین صاحب نو نہیں اپلائی کیتا آیا، اس سلسلے تہانوں لے جانا، تو میں کہا اس طرح لے جانا تسی؟ اچھا ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ہر صورت پکڑ کے اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ مجھے اسمیل ہو گیا، میری چھٹی نے کیا دیا، میں نے کہا اچھا آپ چلیں میں آتا ہوں۔ تو وہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا کہتا اوئے
تو چلنا ہے کہ نہیں، پاؤ نا گڈی، بالکل اس طرح. خیر جب میں نے دیکھا نا کہ نہیں کوئی حل، تو میں ان کی گاڑی کی طرف چل پڑا. تو کچھ میرے جو مقامی چودھری ٹائپ مریض تھے وہ آگے آنے لگے، کہتے ڈاکٹر صاحب نہیں اسی دن کا جان جانا. میں کہ نہیں چھوڑیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمیں مسئلہ بن جائے گا، پرابلم مجھے ہوگی، اسپتال میں ہوگی، تماشا لا جائے گا. میں نے کہا اچھا ہی چلے. اچھا راستے میں ہاں نہیں ہاں میں نے کہا آپ گاڑی اپنی آگے لگائیں، میں اپنی گاڑی پیچھے پہ آ رہا ہوں. اچھا کہتا ٹھیک. اچھا انہوں نے گاڑی اپنی چلائی لاہور کی طرف، میں اپنی پیچھے گاڑی لائی. آدھے راستے میں جا کے نا وہی نکلا انسپیکٹر، مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تسی گڈی 'ਚ بیٹھو، یعنی ان کا ڈالا تھا تو ساڈا ایک سپاہی تاری، ساڈا ایک ملازم تاری گڈی چلا کے لیا. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اچھا انہوں نے مجھ سے میرا موبائل فون نہیں لیا. میں گاڑی چل پڑی. میں نے ایک دو دوستوں کو کال کی کہ اس طرح ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے گرفتار کر رہے ہیں، تو تجھ ذرا میرا پتہ کر لو. اب میں نے تسبیح شروع کر دی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی نا مدد مانگنی شروع کر دی. اچھا مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ہیئرنگ کی طرف جانا، لیکن ہیئرنگ کی طرف نہیں لے کے گئے. ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں ایک ریسٹ ہاؤس ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور اس کے آگے ایک نا لوہے کی گرلز لگائی ہوئی ہیں، آگے لکھا ہوا، باہر لکھا تھا حوالات. یعنی اندر وہ جب میں گیا تو دیکھا وہ پورا بیڈ روم، ڈرائنگ روم، باتھ روم سارا مطلب پراپر ایک گیسٹ ہاؤس ہے. لیکن اس کے آگے دروازہ جو باہر والا تھا نا، وہ جو جیل کا ہوتا ہے نا وہ سلاخوں والا وہ تھا. تو میں نے مجھے جب اتارا تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے میری وہ پیشی ہے. کہتا جی چلے اندر. اور وہ وہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے مجھے کہتا چل اندر، بند کرو انہوں. اچھا زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مجھے اس طرح مطلب نا اچھا رہا میں وہاں آدھا گھنٹہ ہی اندر بند. اچھا اندر جا کے میں نے نماز حاجات نہیں تھی، اللہ سے مدد مانگی، تسبیحیں شروع کی. اور ساتھ میں نے اس سے پہلے اپنے وکیل میاں عرفان صاحب کو فون کر دیا کہ میاں صاحب اے ہو گیا. میاں صاحب کہتے فکر نہ کرو. وہ ہائی کورٹ میں کسی ہیئرنگ میں تھے، بڑے وکیل ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے، وہ کسی ہیئرنگ میں تھے. انہوں نے ہیئرنگ چھوڑی اور فوراً میرے پاس پہنچ گئے. تو مجھے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کی ہوا؟ میں کہا جی یہ ہوا اور یہ مجھ سے 13 لاکھ کا انہوں نے مجھے ٹیکس بنا دیا ہے، تو اب یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو میں ٹیکس میں نے کہا، میں نے کیسے بنتا؟ کہتا بالکل ہی بنتا. مجھے کہتے ہیں آپ اس طرح کریں، آپ ایک کام کریں، گھر سے نا اپنا چیک بک منگوا کے ان کو 3 چیک دے دیں، تو جان چھڑائیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ ڈرائیور کو بھیجا، وہ چیک منگوائے 3، تو میں نے چیک تینوں کاٹ کے نا. اچھا اب وہ ایکسائز انسپیکٹر سے اوپر ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایکسائز سم تھنگ آفیسر. اچھا وہ اب آیا، وہ میاں صاحب نے اس کو بلایا کہ جی ہم دینا چاہتے ہیں پیمنٹ. وہ آیا، ہم نے اس کو تینوں چیک میاں صاحب نے مجھ سے لے کے اس کو دیے. اس نے دروازہ کھولوا دیا. میں باہر آیا تو مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تسی بڑی دیر تو سارے قابو نہیں سی آ رہے، ہم دیتے نہیں پیمنٹ. میں چپ. خیر میں اور میاں صاحب وہاں سے نکلے. میاں صاحب سیدھے ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں پہ ریٹ یا جو بھی کروا کے کہ چیکوں کی جو تھی نا پیمنٹ وہ رکوا دی. چیکوں کی پیمنٹ رکوا دی تو چیکوں پیمنٹ رک گئی. اچھا اب وہ جب اس کو پتہ چلا ایکسائز کا جو افسر تھا بڑا تھوڑا تھا، تو اس نے بدماشی شروع کر دی. مجھے تھریٹ آپ نے یہ کیا کیا، ہم یہ کریں گے، آپ کو پھر اندر بند کر دیں گے. میں چپ. اچھا مجھے پتا، میں نے پوچھا جی آپ ایکسائز کا منسٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میاں فلانا، میاں شجاع کا بیٹا تھا. مجھے وہ ایکسائز کے منسٹر. میں تصویر کرتا میں ان کے پاس پہنچ گیا. اچھا وہ ان کے دفتر پہنچ گیا. اچھا وہ دفتر سے نکل رہے تھے، اور جب منسٹر دفتر سے نکل رہے ہیں ساتھ یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ملازم بھی ہوتے ہیں. تو میں سیدھا ان کے پاس، میں نے کہا جی یہ بات ہے، میرا یہ نام ہے،
اور یہ دیکھیں مجھے آپ کے بندوں نے 13,65,000 مجھے ڈال دیے، جبکہ وہ تو فری اسپتال ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں اچھا۔ وہ واپس مڑے، اپنے دفتر پہ آئے، اپنا جو سیکٹری تھا اس کو کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، ہر طرح سے ان کی بات سننی ہے، اور جو پورے لاہور ڈویژن کا ہیڈ ہے، ڈائریکٹر جنرل جو بھی ہے، اس کو سختی سے کہہ دو، روک دو کہ کوئی بھی ملازم ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر صاحب کو نہ فون کرے گا نہ تنگ کرے گا۔ دوست اللہ کی مدد آ رہی۔ اور ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر لاہور کو ڈیوٹی لگاؤ کہ وہ پوری طرح سے ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں، پیپر چیک کرے، مطلب پورا کیس دیکھے، اور مجھے ہر روز اپڈیٹ کرے کیا پوچھے۔ مجھے ڈائریکٹر کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے دفتر آئے۔ اچھا، میں اس سے نہیں ملا تھا، میں نے اس کو ساری سٹوری سنا دی، اس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ٹوٹل 3 لاکھ کا میرے اوپر نکلا ٹیکس، 3 لاکھ کا۔ ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ ایل ڈی کے انڈر آ گئی، تو کچھ بنا تھا، کہاں 13,65,000 اور کہاں 3 لاکھ۔ وہ میں نے جناب فوراً دیا اور جان چڑھائی۔ تو یہ تھی میری ایک اور سٹوری کہ کس طرح یہ کرپٹ محکمے عام آدمی کو پریشان کرتے ہیں۔ دیکھتے رہے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔